औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आया नंबर 47 जो थी हमने, ये हम पहले कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ए लोगो जो दिए गए हो किताब। कौन थे ये लोग? बेशक आप माइक खोल लें, साथ साथ बात करते जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऊतुल किताबा। सलमा जी आप भी बता सकते हो। आमिनु, किताब कौन कौन दिया गया था? कौन थे जिनको किताब दी गई थी? किताब किनके पास थी? कौन सी अल्लाह की जो ये- किताबें थी? यहूद और नसारा। यहूद और नसारा। यहूद थे और नसारा थे। शाबाश। आमिनो, ईमान ले आओ, बिमा, इस पर जो, नज़लना, नाजिल किया हमने। क्या? ना, इस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ने अब नाजिल किया। मुसद्दिकल लिमा माकुम, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास है। तो ये अब जो नाजिल हुई वो क्या थी? वो का क्या किस पे ईमान लाना है? पिछली किताबों वालों को कहा जा रहा है अब जो नाजिल हुई है उस पे ईमान ले आओ। कौन, क्या चीज नाजिल हुई थी हमारे पास? कुरान। कुरान कुरान। शाबाश, शाबाश, जी। बारकल्ला फी, ये का कुरान। शाबाश। जो का पिछली किताबों वालों को कहा जा रहा है, बड़ी जबरदस्त आयत है। मिन कबली, इससे पहले। ये इससे पहले कि ये अगर ईमान ले आओ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि जैसे आप किसी बच्चे को कहते, करते हो काम के नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं एक। तो अल्लाह ताला ये वाला अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले अन नतमिसा, कि हम मिटा दें, वजूहन, चेहरों को। क्योंकि चेहरा ही लेके जाना है ना अल्लाह के सामने। तो हम मिटा दें चेहरों को। फनरुद्दहा, और हम फेर दें इन्हें, अला अदबारिहा, उनकी पुश्तों पर। चेहरे घूम के पीछे मुड़ जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला, अल्लाह उस रहम करे ऐसी कोई सजा से, कि यानी तुमने तो सीधे मुंह देखा नहीं, इस तरह से कहने की बात है। देखा तो तुमने सीधे होके देखा नहीं अल्लाह की किताब को अब। और यानी जिन्हें किताब में से अब सब कुछ दिया गया, उनको कहा जा रहा है तौरात दी गई, इंजील दी गई, अब कुरान आ गया, लेकिन अब तुम इसके ऊपर ईमान लाओ, ये अब ज्यादा बेहतर है। और ये बराह रास्त एक किस्म का कहा जा रहा है यहूदियों को और नसारा को, कि वो क्योंकि वो मदीना में थे। तो अब कहा जा रहा है कि अब ये किताब आ गई है, अब पिछली किताबों को नहीं करो, इसको इसको बना लो अपनी किताब। हम, वरना हम तुम्हारे चेहरे बिगाड़ देंगे, मिटा देंगे, बल्कि नत मिस, मस होता है खत्म कर देना, छू कर जैसे खत्म कर देना चेहरों को। क्योंकि चेहरा ही इंसान हर वक्त संवारता रहता है, बनाता रहता है, चेहरे को ही लेके जाना होता है। चेहरे पे ही नजर आते हैं सारे असरात, कभी गम के असरात, कभी दुख के असरात, कभी खुशी के असरात। तो चेहरे ने कबूल नहीं किया अल्लाह की किताब को। क्योंकि मुझे अभी इस वक्त हदीस याद आ गई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तरोताज़ा कर दूं उनका चेहरे, जो कि मेरी एक बात, मेरी एक हदीस सुने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना हदीस में, कि नद्दर अल्लाह, जिस में तरोताज़ा रखे अल्लाह ताला उसका चेहरा, अमरा समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु, जिसने एक हदीस में जिसने सुनी और फिर आगे हमसे सुनी और फिर आगे पहुंचा दी। अल्लाह उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जिसने हमसे हदीस सुनी और फिर इसकी जूं की त्यों आगे पहुंचा दिया। तो ये अल्लाह ताला की एक शान है कि अल्लाह ताला चेहरों को मुनव्वर करेगा क़यामत वाले दिन भी, और वो रोशन होंगे। औ न लाना होम, या हम लानत करें उन पर। अब ये तीन आ गए अजाब। कमा, जैसा कि लानत की हमने
اصحاب السبت، اللہ تعالیٰ فرمانے اچھا تمہیں ایسے سزا ملے گی جیسے ان کو ملی تھی، سبت والوں کو، ہفتے والوں کو، جنہوں نے ہفتے کو، یہ سب آپ کو پتا ہے آلریڈی، آپ تفسیر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہیلا سازی انہوں نے کی تھی، دھوکے بازی انہوں نے کی تھی، منع کیا گیا تھا اس دن مچھلیاں نہ پکڑو، اس دن مچھلیاں پکڑی تھیں۔ تو اصحاب سب سبت والوں نے یہ کیا تھا، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے کا والا، مفعولا کہ وہ جیسے ہو کے ہی رہے گا ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے، تم نہ مانو، تم نہ بات سنو۔ تو یہ اللہ کی ایک اپنی ایک وارننگ تھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں وہ بخشے گا، غفرا، غفرا ہیلمٹ کو کہتے ہیں، غافارا جیسے ڈھانپ لینا ہوتا ہے، غفرا ہیلمٹ سے، ہیلمٹ جیسے ہیلمٹ پہن لے کوئی تو اپنے آپ کو ڈھانپ لے، نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ سطر، غفر کا مطلب سطر ہوتا ہے، سطر ہوتا ہے ڈھانپنا، ٹھیک ہے، عربی میں سطر کہتے ہیں۔ تو غفرہ ڈھانپ لینا، جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر کپڑا ڈال دیں تو ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے بخش دے گا انشاءاللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن وہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ بخشے گا، ان کے یشرکا، شرک کیا جائے، ڈھانپے گا نہیں، شرک کو نہیں ڈھانپے گا، ساتھ اس کے وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، اس کے علاوہ سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے، کسی قسم کا بھی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بخش دیں گے، لیکن اس کو نہیں بخشیں گے، شرک کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گے، شرک کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے بخش دیں گے، شرک، کفر، نفاق سے کم درجے کے گناہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کی صورتیں کیا ہیں، یہ بھی لکھ لیں، توبہ سے معاف ہو جائیں گے، سزا کے ساتھ معاف ہو جائیں گے، سزا دی جائے گی پھر وہ معافی آ جائے گی، یا بغیر سزا کے ہی اللہ معاف کر دے گا، جیسے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے بخش دے گا، پھر شفاعت سے معاف ہو جائیں گے، پھر انسان کی نیکیوں سے برائیوں کو مٹا کر صاف ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ کرے گا اور برائیاں اس کی کم ہوتی جائیں گی۔ تو بات یہ ہے، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لمن یشاء، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مشیت بہت زبردست ہے، اللہ کی مشیت، اپنی مشیت ایک اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، وہ چاہے تو سارا معاف کر دے، وہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے 100 جس نے قتل کیے اس کو بھی بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ وحشیہ جس نے بلی کو پانی پلایا اس کو بھی بخش دیا، یہ اللہ کی مشیت ہے، مشیت الہی ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جو بھی کر سکتا ہے۔ وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو تحقیق، افطرا، اس نے گھڑ لیا، شرک کیا ہے، اس نے گھڑ لیا، اسمن عظیما، اس نے گھڑ لیا گناہ بہت بڑا، اسمن وہ گناہ، ویسا گناہ، حمزہ سامیم، ایسا گناہ جو جیسے ایسی اونٹنی کو بھی کہتے ہیں نا، آسمہ، آسم، ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو اتنی سست ہو، باوجود وہ چل سکتی ہے لیکن چلتی نہیں ہے، وہ آگے بڑھ سکتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتی ہے سستی کے مارے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک نہ کیا جائے۔ اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک ہے کیا چیز؟ شرک ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر جوڑا جائے، ٹھیک ہے، سمپل سمپل لفظوں میں، کوئی لمبی چیز نہیں ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کے حق کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے رب ہونے کو، ربوبیت
اللہ کے الہ ہونے کے لیے، اللہ ایک الہ ہے، اللہ کو اللہ ایک ماننا۔ اس کے الہ ماننے کو کس نے کہا تھا کہ میں الہ ہوں؟ فرعون نے کہا تھا نا کہ میں الہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تو یہ اللہ کے رب کو ایک ماننا، رب ماننا، ربوبیت، الوہیت، اللہ کے صفات، اسما، اس کے اللہ کے نام، اسما و صفات، اور یہ چار چیزوں میں سے کسی میں بھی شرک ناٹ الاؤڈ، یہ الاؤڈ نہیں، یہ اللہ الاؤڈ نہیں کرتا۔ فقد افطرا، تو تحقیق اس نے گھڑ لیا، اسمن، گناہ بہت بڑا، یہ جس نے کام کیا اس نے بہت ہی بڑا گناہ گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ گھڑ کے لایا۔ کیوں؟ جھوٹ ہے نا، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ گھڑ کے لایا جاتا ہے، وہ بنا لیا جاتا ہے، جھوٹ بنایا جاتا ہے، گھڑا جاتا ہے۔ اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہم کر سکتے ہیں نیکی، ایسی اونٹنی، اصل میں ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ ایسی اونٹنی جو کام کر سکتی اٹھے نہ۔ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہم اٹھے ہی نہ نماز کے لیے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نیکی کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے نیکی پڑی ہے، لیکن ہم نہ نیکی کے لیے اٹھیں۔ تو اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے نیکی کی۔ اور دل کئی دفعہ ایسے بزدل ہو جاتا ہے، دل بزدل ہو جاتا ہے، دل کام نہیں کرتا، دل سستی پکڑتا ہے۔ اس لیے وہ جو دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من العجل والکسل، تو وہ ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بزدلی سے اور کسل سے، سستی سے۔ آپ کہتے ہوں گے ہر دفعہ ایک دعا دے دیتی ہیں، لیکن یقین کریں ان دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم چلتے ہیں۔ ہم یہ دعائیں نہ مانگیں تو ہمیں یہ کیسے یاد رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے سستی دور ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اگر صبح روز مانگی جائے تو انسان بہت ہی اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے، اگر اس کا میننگ آ جائے۔ اور میننگ کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سستی سے، کاہلی سے، عجز سے، ہم سے، غم سے، اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں اس کو صحیح طرح پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر چیز ہے، ایاک نستعین میں بھی ہے، اگر آپ کے پاس ایاک نستعین ہے تو یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو مانگے سے مانگنی ہوتی ہیں۔ آپ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر۔ کچھ چیزیں اللہ نے ایسے رکھی ہوتی ہیں کہ خود بخود عطا کرتے ہیں، جیسے آپ کا کھانا پینا، سانس آ رہا ہے، آپ کو روز مانگنا نہیں پڑتا کہ اللہ مجھے سانس دے دے، لیکن یہ چیزیں آپ کو مانگنی پڑتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم، ہم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے، ہم فکر ہوتی ہے، ہم ہمیشہ انسائٹ، اور پھر ہمی والحزنی، حزن مستقبل کا، حزن بھی غم وہ ہوتا ہے لیکن وہ مستقبل کا، والعجزی والکسلی، عجز آجزی، بے بسی، والکسلی سستی، والجبنی بزدلی، والبخلی کنجوسی، اور پھر ودلع الدینی قرض کے بوجھ سے، وغلبت الرجال، اور کوئی کنٹرول کرے ہمیں، غلبے سے، کسی کا کنٹرول ہو، یا کہ ہم اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ رہے، ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہ کرے، چاہے غصے سے کنٹرول کرے، ہم لوگوں کی غلامی میں نہ آئیں، چاہے اولاد ہو، چاہے خامند ہو، چاہے کسی کے بھی۔ کتنی زبردست دعا ہے! تو یہ ایک دعا یہ بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گی، اور یہ آپ نے روز مانگنی ہے، روز۔ اس طرح ہم عادت ڈالیں گے اپنے اندر، کیونکہ یہ ہماری نفسیاتی، ہماری اندر کی جو چیز ہے وہ، اور پھر ہماری عقلی شعور، ہماری قوتوں کو آگے کرتی ہے، ہمارے اوپر ایک یہ چیک رکھتی ہے، باہر کے بھی، خارجی بھی، باہر سے بھی جو ہمیں طاقت ملتی ہے، اور پھر ہماری اندر کی بھی طاقت یہ ہمیں دیتی ہے یہ دعا۔
تو یہ ایسی زبردست دعا ہے، اور جامع کلمات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ اس میں ماضی مستقبل سب اسٹریس. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ام، انسانوں سے چہرے کی رونق آ جاتی ہے جب انسان کو یہ انکریج ہو جاتا، انکریجمنٹ مل جاتی ہے، تو چہرہ جو ہے بارونق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پاور آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم ایسے، تم گناہ مت گھڑ لاؤ. علم ترا، نیکسٹ آیت. میرا خیال میں سلمہ نے ماشاءاللہ سے شیئر کر دی ہے دعا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والکسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ. اس میں تو اور بھی ہے نا، جو میں نے بتائی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی ہے، اور ایک اور بھی ہے اس میں جس میں نے صرف میں نے جو 5-6 چیزیں بتائی ہیں وہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے ترا بتایا تھا کہ 3 قسم کا ترا ہوتا ہے. ترا دیکھنا، ایک تو ترا اللہ تعالیٰ استعمال کر رہتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کس سے بات کر رہے ہیں مخاطب؟ کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا، لوگوں کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں کو کہا جاتا ہے. کسی کو یاد ہے علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل؟ ہے نا؟ جی جی، سورہ فیل. ہے نا؟ اور بھی کوئی یاد ہے سورہ علم فیل. ترا کہیں سورت؟ ہاں جی. تو علم جی ترا جی جی. کیفا فعل ربک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بات تھی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو ایک جو ہے نا وہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، ایک جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر، ان کو کہہ کر سب کو بتایا جا رہا ہے. تو یہاں جو ہے خاص ان کو کہہ کر سب کو بتایا جا رہا ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ دیکھتے نہیں. اور دیکھنا بھی 2 قسم کا ہے، ایک ہے رویت عین، آپ کی آنکھ کا دیکھنا، اور ایک ہے رویت قلب، دل کی آنکھ سے دیکھنا. الی الذین، طرف ان لوگوں کے، یزکون، جو پاک قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو، انفسکم، انفسہم، اپنے آپ کو. کیا آپ نے ان کو دیکھا نہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت اپنی اپنی پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں ہی کہتے رہتے ہیں؟ جاتے مریض کے پاس ہے، مریض سے حال پوچھنے کی بجائے اپنے حال، پتہ ہے تمہیں مجھے بھی یہی بیماری، مجھے بھی ایسے ہی سر میں درد ہوئی، مجھے بھی یہی ہوا. جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ یہ میری بات اچھی طرح اس وقت سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. اتنا سخت چڑ چڑتی بندے کو، آپ کسی کی تیمارداری کرنے آئے بجائے اس کو کوئی دم کرنے کے، اس کے لیے دعا کرنے کے. مریض کو چاہیے جب کسی کے پاس جائے اس کا ہاتھ پکڑے، اس کا جسم پکڑے، جہاں اس کو تکلیف ہے ہاتھ رکھے، اور پھر 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھے اور دم کر کے آئے. 7 دفعہ پڑھے اللہم انی اسألک، سوری، اللہ یشفیک، اللہ یشفیک، اللہ یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ابھی. یہ مجھے ابھی اس لیے یاد آئی، میری ایک بہت پیاری دوست ہے یہاں پر جو بہت اچھی ہمارے دین کی سپورٹر ہیں، ان کو میں نے ابھی ابھی یہ دعائیں بھیجی ہیں. وہ ابھی ان کا ہارٹ کا پروسیجر ہونے جا رہا ہے، ان کا بیٹا بھی نارمل نہیں ہے، اور سبحان اللہ. تو یہ میں نے ابھی ان کو بھیجا، وہ بھی بس نکل رہی ہیں 5 منٹ تک ہاسپٹل، اور ان کا کافی لمبا پروسیجر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. تو جب کسی کے لیے شفا کے لیے دعا کریں، کسی کے لیے دعا مانگیں، تو اپنی بڑائیاں نہیں کرنی. جب ہمیں ہمارا ہوتا ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنے قصوں کو. اس لیے میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ آپ دن میں کتنی دفعہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں تو یہ کرتی ہوں،
وہ بہو کرنے شروع کر دیتی کوئی کام تو میں تو یہ اس طرح چٹنی بناتی تھی، میں تو اس طرح پکایا کرتی، آپ کو کسی نے پوچھا؟ میں صحیح بات کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ مجھے آپ لوگ سپورٹ بھی کیا کریں کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں۔ یہ ایسی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں جو قرآن دیتا ہے، میں نہیں دے رہی، یہ قرآن دیتا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ علم ترا، کیا تم نے دیکھا، الذین، ابھی تو میں نے آیت آدھی پڑھی ہے، طرف ان کے جو یزکون، جو اپنے آپ کو زکی کا پاک قرار دیتے رہتے ہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، میری تو بڑی اچھی بات، میں تو یہ کام ایسے کرتا ہوں، میرے تو یہ اس طرح کے طریقے ہیں۔ بل اللہ، بلکہ اللہ یزکی، پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے جس کو پاک کرتا ہے، اور وہ کیا نہیں کرتا؟ وَمَن یشاء وَلَا یظلمون فتیلا، کہ وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فتیلا دھاگا ہوتا ہے بالکل جو کہ کھجور کے ساتھ کا کوئی دھاگا ہوتا ہے، وہ جو صرف چپکا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر دو قسم کے کردار بتائے جا رہے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نظر اپنی غلطیوں پر ہے، وہ اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ معاف کر دے، میں نے یہ شرک کیا، مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے ایک تو وہ بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کردار ہے کہ اس کی تمام فکر لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، میری بڑی واہ واہ ہو جائے، مجھے سارے دیکھ لیں کہ میں یہ نیکی کا کام کروں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوری، کہ یہ دیکھو کیسے جھوٹ باندھ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ہاں جی، بالکل جھلی کے ساتھ والا دھاگا کے برابر بھی، اتنا برابر بھی، فتیلہ بھی کے برابر بھی، ٹھہرے میں ذرا گلا صاف کر، تھوڑا سا فتیلہ، پانی پی لیجیے، الحمدللہ، پانی پی لیجیے تھوڑا سا۔ جزاک جی، اللہ جزاک اللہ، کہ بھئی میں اتنے برابر بھی، ذرہ کے برابر بھی میں نہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم میں وضع شیء غیر محلی، کسی کی چیز کو اس کی جگہ سے ادھر ادھر کر دینا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ، یہ لائن یاد کرنے والی زبانی، ولا یظلمون فتیلا، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگا، اور اللہ تعالیٰ خود، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر ایک تو ڈائریکٹ یہودیوں پہ اشارہ ہے کہ جو خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، چھوئے گی ہی نہیں ہمیں جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کھلم کھلا گناہ کر رہے ہو، یہ تمہارا افطرا ہے، تم باندھے ہوئے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تم نے جھوٹ باندھا ہوا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، نہ تم ایسی کوئی بڑی باتیں کرو، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اتنا پاک قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف قرآن میں کہتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے مسخ کرنے کا بتایا نا، کہ ایک تو یا تو ان کے نقوش بھی مسخ کر دیے جائیں گے، یا چہروں کو پیچھے کی جانب موڑ دیا جائے گا، یا ان کا انجام اصحاب سبت کی طرح ہوگا۔ دوسری جو امپورٹنٹ اہم سوال تھا کہ اگر اللہ کا حکم رد نہیں ہو سکتا تو پھر ان کے چہرے مسخ کیوں نہیں کیے گئے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ان کا ایمان لانا باقی سب پہ عذاب ٹلنے کا سبب بن گیا، کہ سب تھوڑے سے لوگ بھی ایمان لے آئیں تو باقی سب کا بھی عذاب ٹل جائے گا۔ آپ تھوڑے سے لوگ بھی قرآن پڑھیں تو آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت ہے
اور اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، اور انہیں زمین میں دھنسایا بھی جائے گا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کی جائے گی۔ یہ سب عذاب آئیں گے، یہ قیامت سے پہلے عذاب ہوں گے، اور فسق اور فجور بھی ظاہر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تو صرف، اس کو تو کیا کہنا ہے، اس کو تو، اس کے لیے تو بہت آسان ہے، وہ تو کن فیکون کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اس نے ہمارے پہ مہربانی کی بھی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک۔ شرک قابل معافی گناہ ہے، اور وہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں چیزوں کو۔ ہم کہیں گے ہم نے یہ لباس پہنا، یہ جس دن میں نے، پتہ ہے یہ جس دن فلانی فوت ہوا تھا نا میرے رشتہ دار، اس دن میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے۔ کپڑوں سے شرک۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے گھر آیا تھا تو یہ شخص، اس شخص کا یہ دوبارہ آئے گا تو ایسی ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جو شرک سے ہوتی ہیں۔ ہم اس کو عذر بنا لیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ کام ہوتا، اس چیز کی وجہ سے، اس بے جان چیز کی وجہ سے، یا ڈاکٹر کی وجہ سے، جو اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہم بچ گئے، یہ بندہ آ گیا بیچ میں ہے تو ہمارا ایکسیڈنٹ سے جان بچ گئی، یہ یوں میں نے بریکیں لگا دی تو ایسے ہو گیا۔ ہم اللہ کو بیچ میں نہ ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو شرک کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آیا کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا علم ترا کہہ کے خطاب خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر عام خطاب عام تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے، اہل کتاب کا اپنا پاکیاں بیان کرنا، اور ہم سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی جنت سے نہیں، ہم جنت کے لیے نہیں پیدا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنت والے، ہم اپنے آپ کو پاک نہ قرار دیا کریں۔ اللہ جس کی توبہ قبول کر لے وہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور جنت میں اسی کو داخل کرے گا جسے گناہ سے پاک کر دے گا۔ اور کھجور کی گٹلی کے برابر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہے قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو نازک سے باریک جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، پھر نقیر ہوتا ہے، اور پھر فتیل ہوتا ہے۔ نقیر نون قاف یہ رے، گٹلی کی پشت جو پیچھے سے چھوٹا سا گڑا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور فتیل کھجور کی گٹلی کی پچھلی طرف لمبا سا زرد رنگ کا، زردے کے رنگ کا دھاگا فتیل کا رہتا ہے، فتیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس برابر بھی کسی کے اوپر ہلکا سا بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اعمال ناموں کے برابر ہی ہمارے جو اعمال نامے ہیں ان کو دیکھ کے ہی ہمیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم جو ہے عام طور پہ بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریفیں بیان کرتا رہے، اور اپنے کسی عمل کا احسان بندوں پر جتلاتا رہے، میں نے تمہارے اوپر یہ دیا تمہیں، ہم خاص طور پہ کام کرنے والوں کو، یا کسی کوئی ہمارا کام کرے، یاد ہے میں نے تمہیں یہ جوڑا اس وقت دیا تھا، وہ کہاں کیا تم نے، وہ بیچاری نے آگے دے دیا ہو۔ اور مثلاً یہ کہنا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتا، یا میں اتنی تہجد پڑھتا ہوں، میں روز تہجد پڑھتا ہوں لیکن میری تو کوئی سنتا نہیں، پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ یا میں روزے رکھتا ہوں، یہ تو میں نے اتنے حج کیے ہیں، تو کسی کو کسی کی نیکی سے کوئی واسطہ تعلق ہے؟ والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں تو اتنی ان کو باتیں سناتے ہیں، آپ کو یہ کیا، آپ کے ساتھ یہ کیا، اور یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور حالانکہ ہر کام خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اور کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، وجہ کا خالصہ، اللہ کے چہرے کے لیے، ولا تجعل لأحد شیئا، کسی چیز، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی خاطر سب سوا کسی کے چہرے کی خاطر نہیں، اللہ تجھے اپنا چہرہ دکھائے۔ اور یہ کس کی دعا تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا تھی۔
क्योंकि वो उस वक्त भी जानता है जब वो तुम पाँव के पेट पेट में थे, माओ के पेट में जब तुम थे, तब भी उसको वो जानता था। तो ये अल्लाह ताला की देन है। इसलिए बार बार अपने आप को खालिस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा जाल अमली कुल्लहु सालिहा वजाल लिवजहिका खालिसा वला तजल लि अहदिन फी शैआ। ये दुआएं ज़रूर अपने पास रखें। इनको ज़रूर अपने साथ, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और याद रखें कि जब इंसान दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला वो दुआ को सुनता है, कान लगा के सुनता है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वकफा, सॉरी उन्जुर, देखो। एक था अलम तरा, और यहाँ है देखा। अब दोनों में फर्क है। वो था देखो, और ये था, ये है उन्जुर। देखो तो सही। सुभान अल्लाह। देखो तो सही कि ये अल्लाह पर किस तरह झूठ पा, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। अल्लाह ही है जो पाक करता है जिसे चाहता है। वला युज़लमून फतीला। अच्छा सॉरी, देखो उन्जुर के, देखो कैफा किस तरह यफ्तरूना वो गढ़ते हैं, अल्लाहिल कज़िब अल्लाह पे झूठ, वकफा और काफी है, भी उसका इस्मन गुनाह होना, मुबीना खुल्लम खुल्ला। अल्लाह ताला का ये जो कोई करे, खुद को पाक साफ करार देते देते हैं, जो बड़ा अपने आप को नेक कहते हैं, यही बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह को तो आजी पसंद है। अल्लाह सुबहान ताला के सामने आजी का इजहार करना चाहिए। एक बुजुर्ग मैदान अरफा में ये दुआ मांगा करते थे, "ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों की वजह से लोगों अम, को रद्द ना कर देना, कि मेरे अमाल की नहूसत से इन पर ना पड़ जाए।" अबू अयूब अल सख्तियानी कहते हैं कि जब नेक लोगों का जिक्र किया जाता है तो मैं इनसे बहुत दूर हो जाता हूँ, यानी खुद को मैं उनमें शुमार ही नहीं करता। अक्सर मैं अपनी बात बताती हूँ, आप तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं अलहुदा में खड़ी होती हूँ ना, तो मैं अलहुदा में अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला, ये सारे कितने नेक है ना, और मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार, अल्लाह ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, इन लोगों में खड़ा कर दिया। ये कुरान पढ़ने वालों में मैं आ गई हूँ। क्योंकि जो किसी महफिल में आ जाता है, अल्लाह ताला कहते हैं कभी ये ऐसे ही चलता हुआ आ गया था तो मैंने इसको माफ कर दिया। तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह ताला मैं तो ऐसे ही चलती हुई आ गई थी, तो मुझे माफ कर दे। और फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से लोगों को ना पकड़ लेना। तो मांगने के लिए ना बेहतरीन दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम अपने आप को पाक नहीं करार देते। तो दूसरों की भी तारीफें नहीं करनी चाहिए, उसमें भी मुबालगा नहीं करना चाहिए। वला तज़क्कू अनफुसकुम, इसमें अपने अलावा दूसरे लोग भी आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने दूसरे आदमी की तारीफ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस तुम पर, तुमने अपनी भाई की गर्दन काट दी। यानी कि उसकी गलत तारीफ करते जा रहे हो, पता नहीं वो उसकी वो बाकी रहती है कि नहीं रहती। आप या खाम खा जैसे जैसे आप किसी की तारीफ कर दें और वो उस पे कायम ही ना रहे। आगे साथ उसके, अगर ठीक है किसी की कोई नेकी की तारीफ करें तो उसके साथ उसको लगा के बताएं कि अल्लाह ताला आपको इसमें दवाम दे, अल्लाह ताला इसके अंदर आपके लिए खैर पैदा करे, या आप सारी जिंदगी ये काम करते रहें। जो अल्लाह ताला जो तारीफ है, खुशामद और मुबालगा आराई से वो इंसान नेक काम छोड़ बैठता है कई दफा। आप कई तारीफ करने वालों को देखेंगे, किसी की तारीफ हुई उसको नजर लगी, उसने दोबारा वो काम ही नहीं किया खैर से। तो किसी के मुंह पर उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ऐसे है जैसे राख फेंक रहे हैं उसके मुंह पे। अलबत्ता दूसरों की रगबत दिलाने के लिए तारीफ, जैसे उसको किसी को मोटिवेट करने के लिए जरूर बंदा बता देता है। जैसे कोई आप किसी को बताते हैं, जैसे आज जैसे हुमा ने कहा कि मुझे आप, जब मैं आप क्लास सुनती हूँ तो मुझे ऐसे जो, जैसे आप अम, आम बातें कर रही होती हैं वैसे बातें कर रही होती हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
اس میں میری تعریف نہیں تھی، اس نے خود بتایا کہ اس کو اچھا لگتا، میں جیسے بھی کلام کر رہی ہوں، اللہ آپ کے دل میں وہ اچھے طریقے سے ڈال دیتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کس کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس سے ڈفرنس جانے کہ کسی کی تعریف یا کسی کا اپنے طریقے سے اپنا اظہار کرنا، جیسے ہم کمنٹ کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر فرد کو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کی دعا جو، آپ کی بات جو ہے وہ دل پر اثر کر جاتی ہے، یہ اثر کر کون یہ کرواتا ہے اثر؟ ان کا کمال ہے؟ نہیں، لیکن ان کی جو نیکی ہے، جو ان کی نیک نیتی ہے، اور جو ان کا اخلاص ہے، وہ اللہ دکھا دیتا ہے، ان کی کمٹمنٹ اللہ دکھا دیتا ہے۔ اب کسی نے مجھے یہ بات کی اس دن، میں پہنچی نہیں ٹائم پر، میں لیٹ ہو گئی، 15-20 منٹ لیٹ ہو گئی، میں نے سمجھا کہ وہ وقت نہیں تھا درس دینے کا، درس پہ گئی، تو کسی نے جاتے ساتھ ہی مجھے کہا کہ کہہ رہی تھی کہ ضرور ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ورنہ وہ وقت پہ آتی ہیں۔ تو یہ کسی کو احساس دلانے کی بات ہے کہ ہاں آپ کا یہ بات بھی نوٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہر چیز وقت پہ کرتی ہیں، آج کسی وجہ سے آپ لیٹ آئیں تو یہ ضرور کوئی کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ تو اس میں فرق کرنا، سبق یہ ہے کہ نہ اپنی تعریف سے نہ دوسروں کی تعریف سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے جب تک عمل نہ ہو۔ تو وہ عمل جو ہے دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے ہو سکتا ہے، اچھی مثال کے لیے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل ہی کسی کی تعریف نہ کی گئی جائے، لیکن کسی کی اتنا درجہ بڑھا دیا جائے کہ اس کو اللہ معاف کر دے، اس کو شرک تک چلا جائے گا۔ تو یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تم خود کو پاک صاف قرار دیتے ہو، اللہ کے بیٹے پیارے ہونے کا دعویٰ دیتے ہو، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، آباء و اجداد کے اعمال پر فخر کرتے ہو، باوجود اللہ کے کہ ہم کہتے نہیں ہمارے ہمارے ماں باپ تو پیر تھے، فقیر تھے، ہمارے تو اتنی نسلیں، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بڑوں کے عمل اور کو بتانا، وہ بڑوں کے عمل جو ہیں وہ اولادوں کے کام نہیں آتے۔ تو جھوٹی تعریفیں بہت بڑا جھوٹ ہے، تو جھوٹ جو ہے وقفہ بھی اسم مبینہ، وہ کافی ہے اس کا گناہ ہونا، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جو کہنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، ان کی یہ باتیں ہی ان کو بہت بڑا گناہ گار بنا دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں پھر کہتے ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر 51 آیت اب نیکسٹ ہم کریں گے اگلی دفعہ، اور یہ ایک اور یہودیوں کا فعل ہے جو بہت ہی آگے ہمیں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن کرے گی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بارک اللہ فی۔ کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کوئی باتیں جب میں کر رہی ہوتی ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے کرنے کے لیے کہ میں بھی کوئی بات شیئر کروں گی؟ ضرور کوئی کمنٹ کیا کریں، کوئی بات کیا کریں، مجھے پتا چلے آپ نے غور سے سنی ہے ساری کلاس، کہ خالی میں ہی نہیں بولتی گئی۔ میں میری کلاس تھوڑی 15-20 منٹ کی نکل جاتی ہے، یہاں پر مغرب پہلے اسٹارٹ ہو گئی ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہے نا، جی جی، 6 بجے ہونے لگ گئی ہے یہاں پر، جب کلاس اسٹارٹ ہوتا ہے فوراً مغرب ہو رہی ہوتی ہے، اچھا تو اچھا، آپ تو پہلے جی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پہلی اذان کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں۔ جی بیٹھی ہوتی ہوں، بس ویٹ ہی کرتی ہوں کہ اذان ہو جائے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا انشاءاللہ۔ جی۔ لیکن لگا دیا کریں، کان میں آواز آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک خیر۔ بالکل۔ اور جی اپنا روم جو ہے نا وہ اس کو کلک کر جایا کریں تاکہ آپ کو آواز آتی رہے۔ کوئی اور کمنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بات آپ کو کوئی کسی کی یاد آتی ہو، کوئی آپ میچ کر سکتے ہو، کوئی آپ سوچتے وقت آپ کو اپنی کوئی اصلاح پتہ چلتی ہو، ضرور شیئر کریں۔ جی کوئی بات، سلمہ آپ کوئی بات کریں؟ جی، یہ جو بھی آپ نے ماشاءاللہ سے بتایا کہ جب ہم کسی کو اپنی کوئی تکلیف بتاتے تو آگے سے اپنی بیان کرتے، تو واقعی وہ کئی دفعہ ایسے زندگی میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا ہم ہم بتا رہے ہوتے تو وہ اپنا ذکر کر دیتا ہے، یا وہ بتا رہے تو ہم اپنا ذکر کر دیتے ہیں، تو واقعی کہ
اور مجھے بڑا اچھا انداز لگا کہ نا جب، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے تھے، جب اس کی خیریت طلب کرتے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اور بہت محبت سے، بہت شفقت سے، یعنی کہ یہ جو ہے نا دل جوئی کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کہ ہمیں ہوں، پتہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی، یعنی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی دلجوئی کرنا کہ نہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت صحیح. دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر عافیت والے معاملات کریں گے. یعنی کہ اس کو مایوسی سے نا زندگی کی طرف لے کر آنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں لے کے جانا، اور یعنی کہ اسے صحیح مایوسی نہیں دلانی. ہاں، اور دوسری بات کہ صحیح طرح عیادت کرنا، جو کام کرنا ہے صحیح جی، کرنا. اپنا آپ بہت ہم پیار کے اپنے ساتھ. آپ جی کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں، اپنی بڑائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ کیا خوراک کھاتی ہیں؟ میں تو یہ کھاتی تھی، مجھے یہ ہوتا تھا. تو بھئی ہو سکتا ہے جی وہ اس کو سوٹ ہی نہ کرتی ہو، اور آپ اس کے پیچھے پڑیں. بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت امیزنگ سبق ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ سے کیا ہے، اور اس دفعہ جب میں نے دوبارہ پڑھا ہے تو مجھے ایسے لگا میرے دل پر اترا ہے. تو الحمدللہ، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ آمین فیک، ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اور ان گناہوں سے ہم بچ جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ. آمین. تو اللہ آمین تعالیٰ ثم ہم آمین. اور سب نہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ پڑھاتی ہیں نا تو یقین جانے، حالانکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک، لیکن کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ہارٹ ٹچنگ ہوتی، دل پہ اثر کرتی ہیں، اور اس میں سے ہم کوئی نہ کوئی ہمیں کی مل جاتی، کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ وہ واقعی ہمارے دل پہ جا کے اثر کرتا ہے. کہ اور پھر جب بات کرتے کرتے آواز میں رکت آ جاتی ہے، کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خاصا بڑھانے کے لیے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ، اثر رکھا ہے. اللہ الحمدللہ تعالیٰ آپ وہ کو اللہ نے سلامت بنائی رکھے. ہے نا. اور اس طریقے سے ما بالکل کیوں توفیقی اللہ کی الا توفیق باللہ، سے ہے. یہ اللہ کی بالکل طرف سے بالکل. جو ہے اللہ کا نا. احسان ہے. الحمد للہ اللہ رب تعالیٰ العالمین. جی دعا کی قبولیت میں تب فائدہ دیتا ہے جب دعا میں کمزوری ہوتی ہے. انسان اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے، انکساری ظاہر جی کرتا ہے، بے بسی ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آگے اس کا خوف ہوتا ہے، اس کا ڈر ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اواہ حلیم تھے، بردباری کرتے تھے. بیماری میں بھی انسان کراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کی. تو اس تکلیف کو جا کے بیمار کی محسوس کرنا ایسے تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو تیمارداری کی دعا کرتا ہے. کل کل میں اپنی خیر چھوڑے. کل میں کسی کو گئی ہوں ملنے، تو وہ اپنی ساس کی بہت وہ کر رہی تھی، ساس تعریف کر رہی تھی اپنی بہو کی، یہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے کہ میں گر نہ جاؤں. میں نے اب سٹک پکڑنی شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. بھئی گھر بیٹھے، اور لوگ کہتے ہیں جی ساس سسر کی خدمت نہ کرو، وہ آپ کے گھر میں ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا. بیمار کو حمایت اور خوشی بھی ملتی. بالکل ویسے بھی میں ہمت دلانا چاہیے، حوصلہ بالکل اور اس کا بالکل بیمار کا بڑھانا چاہیے، بالکل بالکل. تاکہ وہ بالکل اور اس گھر میں تو بیماری میں ساس اور اور اندر. سسر تو جی. ویسے ہی بوڑھے بیمار ہو رہے ہی ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق، نیکیاں آمین. سمجھنے کی، دیکھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ آمین. فی. عاجز ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے اور میرے عمل میں برتری کر دے. بارک اللہ فی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ. خیر. بارک اللہ فی.